मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम इंसान शो आम टीवी पर। थोड़ा सा लेट होने पर हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुनीर हुसैन दुग्गर साहब। हमेशा की तरह आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, कैसे मज़ाज हैं आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए जी राय साहब, खैरियत से हैं? ठीक है, बेहतरीन। तो आज का क्या टॉपिक है, कोई आपने सोच रखा है? जी मैं आपकी पोस्ट पढ़ रहा था, मेरे ख्याल है 2-3 रोज पहले आपने लगाई थी कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, कुछ ऐसा मफहूम था उसका, उनका जी जी। ब्रॉट अप कैसे किया जाए। तो वो पढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया कि हमने इस पे बात नहीं की शायद अभी डिटेल से। अगर आप समझते हैं कि इस पे बात की जा सकती है तो इस पे बात कर लेते हैं। कुछ चीजें मैं आपसे सीख लूंगा, हो सकता है मैं अपने प्रोग्राम के स्क्रिप्ट में भी लिख लूं फिर। जी, एक्चुअली बच्चों के ऊपर बहुत सारे तजुर्बात हुए हैं। आपने भी किए होंगे, मैंने भी किए हैं, बाकी दोस्तों ने भी जिन जिन के बच्चे हैं, सब ने बच्चों पे तजुर्बात किए हैं और बच्चों के मजाज को समझने की कोशिश की है। एक अलमिया ये है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम बच्चे हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि बच्चा क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसकी डिमांड्स क्या होती हैं, उसका मजाज क्या होता है, उसका रवैया क्या होता है, उसके सोचने का अंदाज क्या होता है। और यूं यूं हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो फिर हम अपने इल्म, अपनी समझ, अपनी फ़हम व फ़रासत और अपना जो हमारा विज़डम है उसको बरूए कार लाकर बच्चे के मजाज को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे जो हैं वो एक कहा जाता है कि वो कोरी कागज की तरह होते हैं और उसके ऊपर जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लेकिन ये बात 100% ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो कोरा कागज नहीं होता। वो जब पैदा होता है, इस दुनिया में तशरीफ लेकर आता है, तो बच्चा पहले से ही बहुत सारा मटेरियल अपने साथ लाता है। नेचर उसका पूरा बंदोबस्त करके आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास भेजती है, और उस बंदोबस्त में क्या क्या शामिल होता है उस पर भी हम बात करेंगे। ओवर टू यू। जी मैं आपसे पार्शली इख्तलाफ करता हूँ और पार्शली इत्तफाक करता हूँ। ये मैं इत्तफाक आपसे ये करता हूँ कि वो पूरी तरह कोरा नहीं होता, क्योंकि उसको कुछ इनहेरिटेड मटेरियल मिलता है फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स, कि जब वो उसकी बुनियाद अल्लाह रखता है और उसका पेट के अंदर का सारा मामला करता है, तो एक इनहेरिटेड मटेरियल अल्लाह जो वालिदैन से औलाद को पूरे का पूरा पैकेज दे देते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज वो माँ के पेट के अंदर भी करता है और सीखता है माँ के रोजमर्रा के अफ़आल से। जो वो माँ काम करती है, जो वो सबक पढ़ती है, जो वो बातें करती है, जो उनके रवैये हैं, वो कितनी खुश इखलाक है, वो कितनी और मामलात करने वाली है, नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं, वो जो इवन दैट कि वो क्या-क्या खाती है, उसके क्या असरात हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो बच्चे को माँ के पेट के अंदर असरात दे रही होती है। जैसे कि हमने बहुत सारी रवायात में ये सुना कि जी बच्चा जब बोलने लगा तो इतने पारे उसको कुरान पाक के याद थे, या और बहुत सारी मसाले हम सुनते हैं। तो वो होता क्यों है कि जब उनकी माँ के पेट के अंदर परवरिश हो रही होती है और जब वो उस स्टेज पे आता है कि जब वो बाहर के जो असरात हैं उनको समझ सकता है, तो वो जो कुछ एक्टिविटीज़ माएँ कर रही होती हैं उसकी तरबियत
का हिस्सा वो बन रही होती हैं। डिसएग्री वाला भी मैं आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट एग्री वाला था आपके साथ। डिसएग्री ये है कि हकीकत है ये भी कि जो हम मुहावरा अक्सर सुनते हैं कि बच्चा कोरा कागज है, उसके ऊपर जो आप प्रिंट कर देते हैं वो इम्बोस्ड स्टैम्प की तरह होता है। ये बिल्कुल ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि बच्चा जो 13 साल की उम्र तक होता है वो रिसीविंग एंड तक होता है और बहुत ज्यादा रिसीविंग एंड पे होता है। इसलिए अगर अगर आपने सुना हो जो हाफिज बनते हैं बच्चे, उनकी एज 13 साल के बाद जो होती है वो नहीं लिया जाता बच्चा। आमतौर पे 13 साल से कम एज होती है, 8-10 साल की एज होती है, वो लिया जाता है, क्योंकि उस वक्त तक उसके जहन की जो एक्सेप्टेंस है वो जरा कम होने लगती है, मेमोरी कम होने लगती है। जो कुछ उसको सिखाया जाता है उस पे वो वाई का एडिशन करने लगता है। तब तक 13 साल की उम्र तक वो रिसीविंग एंड के ऊपर ज्यादा होता है। तो ऐसी एज के अंदर जो चीजें पुख्ता हो जाती हैं वो देर तक पुख्ता रहती हैं और वो उसके ब्रॉडअप का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए खसूसी तौर पर 13-14 साल की उम्र तक बच्चों की तरबियत का खसूसी ध्यान रखना चाहिए। जी, आपने जो बात की उससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि बच्चा क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। आपने बड़ी तफसील से इसका जिक्र किया है कि किस तरीके से हम बच्चे को एक हद तक सिखा सकते हैं, और दो चीज़ें जो हैं वो बच्चा अपने साथ लेके आता है। एक, जैसा कि आपने फरमाया कि वो वरासत लेके आता है, माँ बाप, दादा दादी या नस्लतन जो चीज़ें आ रही होती हैं, वरासतन आ रही होती हैं, वो तमाम खसूसियात अपने पेरेंट्स की वो अपने साथ लाता है। और दूसरा जो अपने साथ लाता है वो अल्लाह ताला की तरफ से या नेचर की तरफ से या कुदरत की तरफ से एक इल्म साथ लाता है। और मैं समझता हूँ कि नेचर हर चीज को जब परफेक्ट पैदा कर रही है, गंदम को गंदम बना रही है, बाजरे को बाजरा बना रही है, सेब को सेब बना रही है, आम को आम बना रही है, तो इंसान में कोई कमी छोड़ देगी, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं ये ब्लेम कभी भी नेचर पे या अल्लाह ताला की ज़ात पे मैं ये नहीं समझता कि उसे आता कुछ नहीं है, और उसे एक हमारे पाकिस्तानी माशरे में एक मास्टर साहब की और एक मौलवी साहब की ज़रूरत है सिखाने की। अल्लाह का शहकार पैदा हुआ, तो ये ऐसा नहीं है। परफेक्ट ज़ात ने सब कुछ दे के भेजा है, इल्म दिया, फहम दिया, फरासत दी, समझ दी। एक इल्म का मंबा आपने साथ लेके वो आता है। उसे माँ के पेट में पता होता है कि ये मेरी माँ है, उसे माँ के पेट में शायद पता होता है कि ये मेरा बाप है, और बहुत कुछ। जब वो बाहर निकलता है माँ के पेट से, दुनिया में आता है, तो सांस लेता है, कौन बताता है उसको? अब तक कौन सा तालीमी निज़ाम है जिसने बच्चे को सांस लेना सिखाया कि इतना मुंह खोलना है, सांस अंदर कैसे लेना है और बाहर कैसे निकालना, दूध कैसे पीना है, रोना कैसे है, चीखना कैसे है, अपनी जरूरत को पेश कैसे करना है। ये वो सब इल्म है जो अल्लाह की ज़ात, कुदरत, नेचर अपनी इस बेहतरीन मखलूक को सिखा कर भेजती है। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, अगर आप देखें तो इल्म वालों ने दुनिया को इतना कुछ नहीं दिया जितना नेचुरल इल्म वालों ने दुनिया को दिया। हम इल्म वाले तो उसे कहते हैं जो मदरसे गया हो, स्कूल गया हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी गया हो, लेकिन जो कुदरत के अता करदा इल्म से जिन्होंने सोचा, उन्होंने साइंस में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की कि आज की जदीद दुनिया और ये पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगाने वाले आज भी मैवे हैरत हैं कि वो इल्म क्या है, उन्होंने ये कैसे कर लिया। आज भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अहराम मिस्र कैसे तामीर हो गए।
کرین ایجاد نہیں ہوئی, کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی, وہ اتنے بڑے بڑے پتھر, اتنے بڑے بڑے اہرام کیسے ایجاد ہو گئے, کیسے بن گئے؟ تو انسان کا جو علم ہے اسے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کی 21ویں صدی میں یہ بات واضح ہو گئی ہے. دنیا کے اندر سے جو ڈگریز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. دنیا سکلز پر چلی گئی ہے, اور سکل میرے رب کی عطا ہے. آپ اسے پالش کر سکتے ہیں, آپ اسے انہانس کر سکتے ہیں, آپ اس میں ملکہ اور اختیار حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جو اگر آپ کا دل نہ چاہے کسی کام کرنے کو تو آپ کام کیسے کریں گے؟ اب یہ دل نہ چاہنا جو ہے یہ سکل ہے بیسیکلی. یہ اللہ کی طرف سے جو اس کے اندر دل میں ڈالی گئی ہے بات کہ آپ سنگر ہیں تو پھر آپ سنگر ہیں. آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے, آپ جو مرضی کر لیں. آپ راہ چلتے ہوئے بھی گانا گائیں گے, آپ واش روم میں بھی گانا گائیں گے, آپ ہر جگہ پہ گانا گائیں گے, کیونکہ اللہ نے آپ کو سنگر بنا کے بھیجا. آپ اگر کرکٹ کھیلنے پہ مجبور بھی ہو جائیں, بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں, کوئی نوکری یا کوئی بزنس کرنے پہ مجبور ہو جائیں, تب بھی آپ گانا نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. یہ وہ صلاحیت ہے جو میرے رب نے دے کے بھیجی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آج کا جتنا علم ہے, جو سکولنگ ہے, جو ایجوکیشن کا نظام ہے, اس کا واحد مقصد یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس شخص کو, اس بچے کو کیا دے کے بھیجا ہے, ہم وہ صلاحیت پہچان پائیں, جس پہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے. تو وہ جو صلاحیت انسان کے اندر نیچر نے رکھی ہے, اس کو پہچاننے کا نام مدرسہ ہے, سکول ہے, کالج ہے اور یونیورسٹی ہے. سو ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں اور پیسہ استعمال کر کے اپنے بچے کو پڑھنے, سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچہ ہے کیا, اس کے اندر ان بورن ٹیلنٹ کیا ہے, پیدائشی صلاحیت کیا ہے اس کے اندر. وہ کوئی فنکار ہے, وہ کوئی لیڈر ہے, وہ کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے, وہ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, وہ کیا ہے؟ تو جب ہم اپنے بچے کی اس صلاحیت کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے تعلیم پوری کر لی. اب اس صلاحیت کو اگلا مرحلہ ہے پالش کرنا. وہ سائنسدان ہے, آپ نے اس کو صرف پالش کرنا ہے. وہ سنگر ہے, بائی برتھ ہے, آپ نے اس کو پالش کرنا ہے. آپ کا نظام تعلیم صرف اتنا کر سکتا ہے, ہمارے استاد صرف اتنا کر سکتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے کہ میں چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر مون مارکیٹ میں ایک بندہ بیٹھا کرتا تھا, جس کے ہاتھ نہیں تھے, وہ پاؤں سے تصویریں بناتا تھا. 100 روپیہ میرا خیال لیتا تھا, اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا کے 5-10 منٹ میں آپ کی تصویر بنا دیتا تھا. آپ یقین مانیے کہ بڑے سے بڑے NCA کے پڑھے ہوئے اس جیسی تصویر نہیں بنا سکتے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو انسان کا ٹیلنٹ ہے, قدرتی ٹیلنٹ, نیچرل ٹیلنٹ, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں بنی جو نیچرل سنگر جیسا کوئی سنگر بنا سکے. جو بڑے بڑے نام ہیں وہ سب نیچرل سنگر تھے, وہ کہیں سے پڑھ کے سنگر نہیں بنے. اوور ٹو یو سر. جی بالکل, آپ بجا فرما رہے ہیں. میں آپ کی بات بڑے دھیان سے سن رہا تھا, اور مجھے خیال یہ آ رہا تھا کہ میں کچھ ٹی وی چینلز بڑے پسند کرتا ہوں, جس میں ایک اینیمل ٹی وی ہے. میرے گھر والے بڑے تنگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں, اور میں جہاں کوئی نیوز چینل دیکھتا ہوں, یا اسلامی چینل دیکھتا ہوں, یا ڈسکوری دیکھتا ہوں, انڈس دیکھتا ہوں, اور زیادہ تر میں اینیمل نیلنڈ دیکھتا ہوں. اس میں نے کیا چیز نوٹ کی کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے ابھی تک کی, یہ تو ہم نے اشرف المخلوقات کے بچے کے بارے میں کی ہے. تو
अगर आपने कभी एनिमल टीवी देखा हो तो मैं उसमें देखता हूँ कि वो एक गाय होती है जंगली, वो बच्चे को पैदा करती है, वो बच्चा थोड़ी देर के बाद उठता है और सीधा अपनी माँ के दूध की तरफ जाता है, दूध पीने लग जाता है। मैं सोचता हूँ ये इसको किसने बताया है कि दूध यहाँ है और आपने उठना है और आपने पीना है। फिर मैं देखता हूँ कछुए अपने जो अंडे होते हैं ना वो थोड़ा पानी से दूर जाके रेत में दबाते हैं और कुछ अरसे के बाद वो अंडों से बच्चे निकलते हैं और तकरीबन बच्चों के वो कोई देश मुकर्रा उनके भी होते हैं अल्लाह के हुक्म से जहाँ वो बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे जब रेत से निकलते हैं तो वो फौरन सीधे भाग के पानी की तरफ जाते हैं। पानी की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि जब वो अपने रेत से निकलते हैं और पानी तक का जो सफर उनके पास होता है 100 गज का, 50 गज का, उसके जानवर, परिंदे जो उनको खा जाते हैं। और फिर उनको ये कौन बताता है कि आपने पानी की तरफ जाना है, ये पानी आपका मस्कन है। हालाँकि जब वो जो मादा कछुआ है, जब वो वहाँ रेत में अंडे दे के जाता है, तो वो तो वापस वहाँ आके देखता भी नहीं है उनको और उनको कोई बताने वाला भी नहीं है। वहाँ पे कोई ट्यूटर, कोई तरबियत, कोई मेंटर, कोई कोच, कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। इस तरह से बेतहाशा एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो मैं देखता हूँ कि कोई है, नेचर कोई कुछ करती है, जैसे सबको पता चलता है कि मैंने अपना दफ़ा कैसे करना है, मैंने खुद को बचाना कैसे है, मैंने भूख से मरने से कैसे खुद को बचाना है, मेरी खुराक कहाँ पे है। क्योंकि आप अगर जंगल का निज़ाम देखें, तो उसके अंदर जितने भी जानवर हैं, उन सब की यकसा खुराक नहीं है। कोई उनमें से घास खाने वाला है, कोई मांस खाने वाला है, कोई और चीज़ खाता है, यानी सबके लिए निज़ाम अल्लाह ने डिफरेंट रखा है या हर एक को कोई दूसरा उस वेब के अंदर खा रहा है, उस नेचर को पार करने के लिए। तो उनसे उन्होंने अपनी जान भी बचानी है और उन्होंने शिकार करके खाना भी है। मिसाल के तौर पे अगर शेर भाई जो है ना मैं जंगले वाले शेर की बात नहीं कर रहा, मैं जंगल वाले शेर की बात कर रहा हूँ। अगर वो यही सोचता रहे कि यार मैं जिसको खाऊँगा उसकी जान चली जाएगी, तो वो कैसे अपना शिकार करेगा, सर्वाइव करेगा? कैसे वो जंगल का बादशाह बन के सब पे हुकूमत करेगा? इस तरह से और बहुत सारे जो जानवर हैं, वो उस वेब के अंदर मजबूर हैं या उनका मुमकिन है कि निज़ाम अल्लाह ने ऐसा बना रखा है कि उन्होंने किसी दूसरे चीज़ ने चाहे वो घास-फूस है, चाहे वो जानवर है, उसने किसी दूसरे की खुराक बनना है। और इस सारे जितने भी सिस्टम का हिस्सा है, इन सबको किसी ने बता दिया हुआ है कि आपने इस सिस्टम में से अपनी खुराक कैसे लेनी है और कब तक किसी की खुराक बनने से आपने बचना है। गर्मी सर्दी की शिद्दत का इसके साथ क्या मामला होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो जिनको कोई पढ़ाने का सिस्टम ही नहीं है, जंगल में कौन-सी यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, मदरसे कौन से हैं, ना कोई टीचर है, ना कोई वहाँ पे उनका करिकुलम बनाने वाला है, ना कोई निसाब के बारे में परेशान है कि यार ये जो जानवरों का निसाब चल रहा है, ये बड़ा पुराना है, वो सीधा हो गया है। तो अब इसके अंदर बड़ी चेंजेस की ज़रूरत है। देखिए बड़ी जिद्दत आ गई है जंगल के अंदर, तो निज़ाम निसाब का वही पुराना चले जा रहा है। ये सारी ज़रूरतें हमें हैं, हम इंसान को हैं और इंसान के बच्चे को है और उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कोई सॉफ्टवेयर तो है राजा साहब, कोई निज़ाम तो ऐसा है जिसके अगेंस्ट उन सबकी तरबियत हो रही है। तो ये तो डेफ़िनेटली नेचर है, जो उसको एक पैकेज दे के बेचती है। लेकिन इस अशरफुल मखलूक़ात बच्चे ने इस दुनिया में एक बड़े सग़ीर किस्म के कॉम्पिटिशन से गुज़रना है और वो कॉम्पिटिशन इटसेल्फ एक बुराई भी है और एक अच्छाई भी है और उस कॉम्पिटिशन में हम अक्सर गलतियाँ भी करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारी जगहों पे मैं खुद कई दफ़ा गलती करता हूँ। मैं अपने बेटे को ये कहता हूँ कि यार देखो वो फलाँ को देखो, वो तो ऐसा नहीं है, जैसे आप करते हो ऐसे नहीं करता, वो आपसे ये अच्छा है, ये उसके फीचर्स अच्छे हैं, ये उसके प्लस है। तो वो कई दफ़ा बोल पड़ता है, कई दफ़ा सुनता रहता है। तो मुझे बड़ी अच्छी एक मिसाल याद आ रही है, हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने 5-7 एमए किए हुए थे जिसकी वज़ह से उनको डॉक्टर कहते थे। डॉक्टर थे नहीं वो।
تو وہ کہتے ہیں ایک روز میں ایسے ہی بیٹھا تھا, چھٹی والا دن تھا گھر میں, اور میرے بچے پوتے جو ہیں وہ مستی کر رہے تھے, اور بچوں کا پروگرام انگلش کا لگا ہوا تھا ٹی وی کے اوپر. میں نے اپنے پوتوں کو دیکھا اور میں نے کہا ادھر آؤ, کتنی مستی کر رہے ہو, اور دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتنی اچھی انگریزی بول رہے ہیں. تو کہتے بچوں نے فوراً کہا دادا وہ ہم بھی بڑی اچھی پنجابی اور اردو بولتے ہیں, ہماری زبان یہ ہے ان کی زبان وہ ہے, تو وہ اچھی بولتے ہیں تو کیا کمال کی بات ہے. تو یہ بچے ہمارے شارپ تو ہیں, سسٹم کو بڑے اچھے کوئکلی آنسر بھی کرتے ہیں. ضرورت صبر کی ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں, جو مجھے پتا ہے وہ ساری دنیا سے سب سے اچھا پتا ہے, اور جو مجھے پتا ہے یہ میں نے لاگو کر کے چھوڑنا دوسرے کے اوپر. تو یہ غلطی ہم بچوں کی تربیت میں بھی اکثر کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ کی آواز بھی تھوڑی سی بریک ہو رہی تھی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ ہمارا نظام تعلیم ہے کیا. اور یہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نظام تعلیم بنایا گیا ہے یہ ایک شرارت ہے کسی سمجھدار بندے کی. اور اگر سیاست کو پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ سوچ سمجھ کر ایسا بنایا گیا ہے کہ جو انسان کی فطرتی اور قدرتی صلاحیتیں ہیں وہ کہیں باہر نہ آ جائیں, انہیں دبا دیا جائے اور انہیں ایسا کر دیا جائے کہ انسان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جائے. اور جب وہ محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس پہ حکومت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ تڑپ نہیں رہتی, وہ ولولہ, وہ جوش اور وہ سمجھ بوجھ نہیں رہتی, عقل پہ جسے کہتے ہیں پردہ ڈالنا. تو یہ باقاعدہ میں کبھی کبھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہتا ہوتا تھا کہ جب جو شخص 10 سال پڑھا ہوا ہے اس کو جہالت کے 10 ٹیکے لگے ہوئے ہیں, اور جو 16 سال پڑھا ہے اس کو جہالت کے 16 ٹیکے لگے ہوئے ہیں. تو جس کو 10 لگے ہیں اس کا شاید بیدار ہونا نسبتاً آسان ہے, 5 والے کا اور آسان ہے, جس کو 2-3 لگے ہیں اس کو جلدی ہم ریکور کر سکتے ہیں, لیکن جس کو 16 ٹیکے لگ چکے ہیں جہالت کے اس کو ریکور کرنا نسبتاً مشکل کام ہے. کیونکہ ایک جو اس سسٹم کا پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو پہلے تو یہ سمجھانا ہی بڑی بات ہے کہ یار آپ غلط پڑھ گئے ہو. ہمیں شک نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے, اس کے بابا نے اتنے پیسے خرچ کیے اس کے اوپر, اب یہ ایم اے کر گیا, بی اے کر گیا, پی ایچ ڈی کر گیا, ایم فل کر گیا, پتہ نہیں کیا کیا کر گیا, تو یہ تو صحیح کہہ رہا ہوگا. حالانکہ وہ اس نظام کی بات کر رہا ہوتا ہے جس نے اس کی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیا, اور اب اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. تو اس کی بات اہمیت نہیں رکھتی, اہمیت یہ رکھتی ہے کہ بات صحیح کون کر رہا ہے. وہ بے شک ان پڑھ کر رہا ہو یا پڑھا لکھا کر رہا ہو, جو صحیح بات ہے, جو ریشنل بات ہے, جو منطقی بات ہے, صرف وہی بات جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہمیں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اس کو ہم نمبر 1 بطور پیرنٹس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں. یہ شک بہت اچھی چیز ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. اس سے وہ تمام صلاحیتیں اگر میرے بچوں کی صلاحیتیں دب رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں, وہ سچ نہیں بول پا رہے, وہ کریٹو نہیں رہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے جانا کدھر ہے, ان کی کوئی راہ گزر نہیں بن پا رہی, ان کو راستہ نہیں مل رہا, ان کی منزل ان کو معلوم نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم نے اس گڑبڑ کو سمجھنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اگر ایسا لگ رہا ہے آپ کو, میرے تمام جو سننے والے ہمارے دوست ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ان علامات اور مسائل کا شکار ہے, تو پھر آپ کو اسکول
ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں تبدیل کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. اسکول کو ختم کر دیں, اس کو بچے کو آزاد کر دیں, اسے گھومنے پھرنے دیں, اسے کھیلنے دیں, اور جب وہ بڑا ہوگا تو وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لے گا کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے. دنیا میں کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی جیب میں 500 ڈگریاں ہوں تبھی وہ زندہ رہے گا اور تبھی وہ روزی روٹی کمائے گا. بے شمار لوگ آج بھی اس پاکستانی معاشرے میں موجود ہیں جو پڑھے لکھوں سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں, زیادہ اچھے پیسے کما رہے ہیں, اور انہوں نے محنت کی ہے اور ایک نظام کو فالو کیا ہے, تو وہ اپنا دھندا چلا رہے ہیں, اپنی صلاحیتوں سے کما رہے ہیں, اور ان صلاحیتوں سے کما رہے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہیں, جو نیچر نے ان میں ڈالی ہیں, جو وہ بائی برتھ لے کے آئے ہیں, نہ کہ ان صلاحیتوں پہ جو ہم نے یونیورسٹی اور کالج میں جا کے سیکھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس بات پہ میرا ساتھ دیں گے اور ممکن ہے اتفاق کر لیں کہ آپ بھی جو جاب کر رہے ہیں وہ ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو دی, نہ کہ ان صلاحیتوں کی بنیاد پر جو کالج اور یونیورسٹی نے آپ کو دی. میں بالکل آپ سے یہ بات شیئر کرنے والا تھا کہ میں نے بی ایس سی زولوجی, باٹنی, کیمسٹری میں کی ہوئی ہے, اور میں جاب جو کر رہا ہوں وہ ایز اے فائنینشیل اینالسٹ کر رہا ہوں, اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی میری جاب ہے, کیونکہ میں نے اس کو پھر چینج کر کے ایم بی اے سیلز میں نے مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ میں کیا. تو میری ایکسپرٹیز بھی ساری جو ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ والے فیلڈ کے اندر ہے. تو میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ میں نے بڑا مشکل سے بی ایس سی کیا تھا, کیونکہ زوالوجی, باٹنی, کیمسٹری ایک بڑا ٹف کمبینیشن ہوتا تھا, تو اس کے اندر لوگ اکثر اس لیے نہیں رکھتے تھے, لوگ پاس ہی نہیں ہو پاتے تھے. تو وہ کر کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پریکٹیکل لائف میں مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, بلکہ جب میں اپنی ایم بی اے کر کے پریکٹیکل لائف میں آیا تو وہاں جو میں نے اصل اوپن یونیورسٹی ہے جہاں آپ کو لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, لمحہ لمحہ آپ کے سامنے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر اپنے فیلڈ کا کھڑا ہو جاتا ہے آ کے, وہاں سے یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی. میرا یہ خیال ہے, چونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے اوپر, تو ہمیں اپنے بچوں میں محبت کا اور احترام کا بیج بونا چاہیے, جو کہ ہمارا نصاب, ہمارے پڑھنے کے, ہماری جماعتیں, کلاسیں, جیسے آپ نے ان جماعتوں کلاسوں کو ٹیکے کے ساتھ تشبیہ دیا, اتنے انجیکشن اس کو لگے ہوئے ہیں, ان سارے انجیکشن کے اندر جو انگریڈینٹ ہے وہ نہیں ہے محبت کا, احترام کا. تو یہ تربیت کا بہت ضروری حصہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر وہ ایک پڑھا لکھا جاہل بن رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات وہ لوگ بڑے ماسٹرز, پی ایچ ڈیز, ایم فل ہوتے ہیں, لیکن وہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے رشتہ دار احباب کے ساتھ, قربت والے رشتوں کے ساتھ رویہ اختیار جو کرتے ہیں, اس کو دیکھ کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا جاتے ہیں کہ یار ہم تو سمجھتے تھے یہ بڑا پڑھا لکھا ہوا ہے, لیکن اس پڑھے لکھے کے اندر آپ اس کو انجیکشنز کہیں یا میں ان کو کلاسز, جماعتیں کہوں, گریڈز کہوں, بات ایک ہی ہے کہ اس کے اندر جو چیز اس کو دی جانی تھی, جو میڈیسن اس کے اندر یوز ہونی تھی, وہ صحیح طور پہ نہیں ہوئی. اچھا, ہم یہ محبت اور احترام سکھائیں گے کیا راجا صاحب جب ہم اس بچوں کو وقت دیں گے؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں جب گیا کشمیری یونیورسٹی میں, جو میں نے آپ سے پریویس پروگرام میں بھی کئی دفعہ یہ بات شیئر کی, وہاں مجھے ایک بندے سے ملاقات ہوئی, تو وہ فرمانے لگے کہ یار میں نا اس جو وہ وہاں پہ حلال کا سرٹیفکیٹ دینے کی ان کی نوکری ہے, ان کا جاب ڈسکرپشن ایسی ہے کہ وہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو حلال سرٹیفکیٹ انہوں نے ایشو کرنا ہوتا ہے, اس کے کوئی سٹیپس ہوتے ہیں اس سے گزرنے کے بعد. تو کہیں گے یہ میری معقول سی یہاں سے تنخواہ مجھے ملتی ہے, لیکن میرا ایک کاروبار بھی تھا جو میرے فادر کا تھا, تو میں یہاں سے جا کے وہ کاروبار کرتا تھا اور اس سے مجھے بڑی اچھی کمائی ہوتی تھی, لیکن وہ میں نے کاروبار چھوڑ دیا.
تو ہم نے پوچھا جی وہ کیوں چھوڑ دیا حاجی صاحب آپ نے؟ کہنے لگے کہ یار میں پیسہ تو لا رہا تھا، میں اپنے بچوں کا ATM تھا، میرے بچوں کی نظر میری جیب پہ، میرے والٹ پہ تھی، لیکن وہ میرے بچے خراب ہو رہے تھے، میں ان کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ تو گویا وقت دینا زیادہ اہم ہے پیسے دینے سے بھی، ان کو بہت قیمتی لباس دینے سے بھی، ان کو بہت مزے مزے کے کھانے کھلانے سے بھی وقت دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تبھی آپ ان میں محبت کا اور احترام کا بیج بو سکتے ہیں، جس نے آگے چل کے ان کی طبیعت کی مستقل مزاجی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ کیونکہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ آپ نے آئے اب ایک انجیکشن لگایا اور وہ اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، یہ ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، جو آپ روز کرتے ہیں، روز ان کو چیزیں بتاتے ہیں، تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ ریپیٹ کرتے جاتے ہیں، وہ ماحول آپ کریٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر وہ کئی دفعہ اس کے اگینسٹ بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کر نہیں پاتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ انگریڈینٹ ڈالنے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ایک تو ہم نے مزاجوں کو سمجھنا ہے، صلاحیتوں کو سمجھنا ہے۔ ہم شاید کچھ بھی باہر سے نہیں ڈال سکتے، کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم باہر سے کچھ بھی نہیں ڈال سکتے، جو دماغ جس کا ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے، اور جس طرح کی بد مزاجی اس کے وہ بائی برتھ ہی ہوتی ہے، یا ہم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ریپیٹیشن کے ساتھ بچپن میں اس کے ساتھ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، بار بار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ عمل جسے میں برا سمجھتا ہوں، آپ میرے سامنے ایک دفعہ کریں گے، دو دفعہ کریں گے، تین دفعہ کریں گے، میں شاید برداشت کر لوں، میں اپنے آپ پہ کنٹرول کروں گا، یا میں آپ کے ساتھ لڑوں گا، اور اگر آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا تو پھر میں اپنے آپ کے ساتھ لڑوں گا۔ برداشت کیا ہے؟ برداشت یہی ہے کہ میں آپ سے لڑنے کی بجائے اپنے آپ کے ساتھ لڑوں۔ تو میں اپنے آپ کے ساتھ کتنا لڑوں؟ ظاہر ہے میں زیادہ دیر تو نہیں لڑوں گا، کیونکہ آپ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو میرے مزاج کے خلاف ہے، جو مجھے اچھا نہیں لگتا، جو مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ میں انسلٹ کروں گا، پہلے زبان سے انسلٹ کروں گا، روکوں گا آپ سے، مہذب طریقے سے روکوں گا کہ جناب آپ یہ نہ کریں، آپ پھر بھی نہیں باز آ رہے، تو پھر میں تھوڑا سا ریش ہو جاؤں گا، پھر بھی باز نہیں آ رہے، تو پھر جو ہے وہ بات جو ہے وہ گالم گلوچ سے ہوتی ہوئی تھپڑ اور پھر بدتمیزی کی انتہائی حدوں کو چھونے لگتی ہے۔ تو میں نے اس پہ یہ سمجھا ہے کہ یہ جو بدتمیزی ہوتی ہے، یہ اس کا اوریجن کیا ہے؟ اس کو اوریجن جو ہے وہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ میں ہم کوئی چیز جب فٹ نہیں بیٹھ رہی ہوتی، جو مائنڈ سیٹ میرا بن گیا، اگر اس میں کوئی چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی تو میں ریزسٹ کروں گا، اور وہ ریزسٹنس جو ہے وہ اٹ لیڈز ٹو بدتمیزی۔ تو یہ ہے وہ بیسک فلسفہ سائنس جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بیئریبل کب ہو سکتے ہیں، اور ہمیں کب اپنا سیف ہیون بنانا ہے۔ اگر میرے بچے کے ساتھ نہیں بنتی، ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ملتا، تو ہمیں آپس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم چپکے رہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو خراب کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم سب بھائی مل کر رہیں۔ یہ جو کانسیپٹ تھا پرانا کانسیپٹ کہ بھائی، اب یہ جو 7 بھائی ہیں یہ تو الگ رہ ہی نہیں سکتے، اب کچھ جگہوں پہ 2 منٹ بھی نہیں نکلتے اور وہ بھائی الگ ہو جاتے ہیں۔ جتنے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں ہمارے، وہ پھیتی پھیتی کرچی کرچی ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ملتا۔ جب ہمارا مائنڈ سیٹ ملے گا تو ہم 1000 کلومیٹر دور بھی بیٹھے ہوں گے تو گپیں لگا رہے ہوں گے جیسے میں اور آپ لگا رہے ہیں، کیونکہ مائنڈ سیٹ ملتا ہے۔ کیونکہ آپ کے گھر میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ باتیں کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، میرے گھر میں بھی ہیں جن سے میں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے مائنڈ سیٹ۔
تو یہ جو سکھانے والا پروسیس ہے، یہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کریں، اور جہاں ہماری انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، یعنی مائنڈ سیٹ ملتا ہے، وہاں ہم ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں۔ تو وہ رشتے، وہ ناطے، وہ تعلق جو مائنڈ سیٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں، وہ زیادہ دیر پا ہوتے ہیں، وہ زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ان کی نسبت جو ہماری رانگ ایجوکیشن کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ کہ میں آپ کا احترام کروں، یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ میرا احترام کریں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بات ہمیں سمجھنی یہ ہے کہ آپ کی فریکوینسی ہے وہ میری فریکوینسی سے میچ ہی نہیں کر رہی۔ احترام کی بات نہیں ہے، ہمیں اکٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ریلیشن شپ خراب ہیں یا ہو رہے ہیں تو ان کی ریزنز تلاش کی جائے۔ جب بھی آپ ریزن تلاش کریں گے، پیچھے مائنڈ سیٹ کا فرق نظر آئے گا، اور یہ جو سائیکولوجیکل ریزنز ہیں مائنڈ سیٹ کی، ان کو جتنا آپ باریک بینی کے ساتھ کھنگالیں گے، جتنا ڈیپ جائیں گے، جتنا ان کو اسٹڈی کریں گے اور ریسرچ کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ مائنڈ سیٹ کے نہ ملنے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ اگر ہم مائنڈ سیٹ کو بیس بنا لیں، اس کو بنیاد بنا لیں، اور اس کی بنیاد پہ ریلیشن شپ قائم کریں، تو وہ ریلیشن شپ جو ہیں وہ بہت سٹرانگ ہوں گے۔ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، آخری چند جملے میں آپ کی طرف سے چاہوں گا۔ میں یہ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ آپ سے اگر وقت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پھر کبھی اس پہ ضرور بتائیے گا۔ میں اکثر لوگوں سے ایک ڈائلاگ سنتا ہوں کہ جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہی غلط ہے، کیونکہ برداشت تو غلط بات ہی کرنی پڑتی ہے، صحیح بات کو کیا برداشت کرنا ہوتا ہے، وہ تو صاحب خوشی خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو مزہ تو تبھی آتا ہے، پتہ تو انسان کا تبھی چلتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ غلط بات ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اوکھا سوکھا ہو کے اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ اگر پاسبل ہو آپ کے لیے ابھی بات اس پہ کرنا، تو آپ اس پہ کچھ فرمائیے گا۔ اگر ممکن ہے، ٹائم کی شارٹیج ہو تو ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں نا سمجھنے والی ایک بات ہے کہ جیسے وہ غلط بات کہہ رہا ہے نا، وہ اس کے نزدیک غلط ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعتاً غلط ہو، اور یہ ہر بندے کے لیے ہے۔ یعنی جو بات آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، وہ غلط بات بھی ہو سکتی ہے، اور جسے آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہو، آپ کی سمجھ میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ تو کہنا وہ بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ مجھے غلط لگ رہی ہے۔ ہمیں کسی دوست نے جوائن کیا ہے، عبد الرشید صاحب جناب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ بہت علمی فکری شخصیت ہیں جناب عبد الرشید صاحب، اور ماشاءاللہ بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، اور اس صدی کی جو ٹیکنیکس ہیں، جو سکلز ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو بڑی باریک بینی سے سمجھتے ہیں اور بڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عبد الرشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ سے تعلق ہے ہمارے دوست عبد الرشید صاحب کا؟ یہ راول پنڈی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے جی، اور ایک بڑی بزنس مین ہستی ہیں۔ عبد الرشید صاحب ہمارے ساتھ منیر حسین دگر صاحب موجود ہیں، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، اور ایک بڑی فرم میں ایک بڑے شعبے کو ہیڈ کرتے ہیں لاہور میں، فائنینسنگ اور سیلز ان کے ایکسپرٹیز ہیں۔ تو السلام علیکم منیر صاحب، السلام علیکم رائے صاحب، اور تمام ویورز۔ وعلیکم السلام۔ میں رائے صاحب ابھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے ابھی آپ کی ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑی ہی انتہائی مزیدار آپ لوگوں کی ڈسکشن لگی، تو میں نے کہا یار میں کیوں نہ
اس ٹائم کا فائدہ اٹھاؤں اور آپ لوگوں کی اس ڈسکشن کا حصہ بنوں. جی آپ کچھ اس پہ بولنا چاہیں، کہنا چاہیں بچوں کی تربیت کیسی کی جائے؟ تو وقت تو چونکہ محدود ہے، لیکن آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. یار میں تو خود تربیت لے رہا ہوں رائے صاحب جیسی پرسنالٹی سے، میں کیا کسی کو بتاؤں گا. رائے صاحب میری آپ سے ایک ناراضگی چل رہی ہے، میں آف ایئر کہوں گا آپ کو، لیکن چلے میں آن ایئر ہی کہہ دیتا ہوں. اب جناب آپ کا بزنس انکوبیشن اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے میں نے بنا دی ہیں. مائی ڈیوٹی از فل. ٹھیک ہے، آپ سے یاد ہے میری لاسٹ ایئر ملاقات ہوئی تھی سال پہلے، جی اور جی میں نے آپ بالکل. کو ایک چیز کہی تھی. منیر بھائی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. جی میں الحمدللہ جی 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 خود پلیز. I am a sales expert as well. I have my company in Australia جہاں پہ میرے پاس آسٹریلین ماشاء اللہ. سیلز کے لوگ کام کرتے ہیں، اور 18-19 سال میں میرا پروڈکشن اور سیلز یہ دو چیزوں پہ میری ایکسپرٹیز ہے خود کی. میں اپنی بزنس میں بھی میرے یہ دو ہی رول ہیں. مجھے سر جو پچھلے 2-3 سال سے سوشلی جب سے میں ایکٹیو ہوں، میں نے بہت سے انٹریکشنز ہوئے، میرے بہت سے سیمینارز کا میں پارٹ رہا ہوں، بہت جو چیزیں ہو رہی ہیں میں ان پہ نظر بھی رکھتا ہوں. مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ منیر صاحب لگا ہے، آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا سیلز کے اندر دو چیزوں کی بہت زیادہ کمی بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. ایک ہمارے بچوں کو یا ہمارے یوتھ کو نا رائٹ سیلز ٹریننگ نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ سیلز کا جو میں نے اصول سیکھا ہے، جس سے میں نے آج تک پیسہ کمایا ہے یا میری ٹیم کے لوگ کماتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں سیلز میں کہ یار ہمارے جس بھی ہم پروڈکٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں، جو بھی پروڈکٹ جس کے لیے بھی ہم لائک ایز اے سیلز پرسن کام کر رہے ہیں، اس کی نا 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس کی نیش مارکیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کی فیکٹر ان دا سیل. کیا آپ کوئی سیل کرنا چاہتے ہو تو اس کا آپ کا مارکیٹ کیا ہے. مثال کے طور پہ بہت سے جو ٹرینرز ہیں ہمارے، وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ یار 15,000 20,000 روپے سے بزنس کر لو. آپ چاول لے لو، ان کو بوائل کر لو، آپ چھلی لے لو، اس کو بوائل کر لو، آپ کیبل کی تاریں بنا لو، 50,000 کی فیکٹری لگا لو. لیکن جو مس کر جاتے ہیں نا، وہ کیا مس کر رہے ہیں کہ اگر آپ کیبل وائر بنا رہے ہیں. اب ایک صاحب تھے رائے صاحب، ان کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا رات کو گھر میں، تو وہ بتا رہے تھے بچوں کو کہ یار آپ اسلام آباد میں روڈ پہ کھڑے ہو جائے سگنل پہ، اور یہ جو موبائل کی وائر ہے یہ آپ ہاتھ میں پکڑ لیں، گاڑی اشارے پہ رکے گی تو وہ آپ سے نا وائر بائی کریں گے، اور آپ اس طرح آرام سے 2-3 ہزار روپے کما لیں گے. اچھا، اب جو آپ کے سننے والا یا منیر صاحب کے سننے والا بچہ ہے، جو آپ کو مینٹور مانتا ہے اور جو آپ کی بات کو لے کے اگلی زندگی کے اپنے کیریئرز بناتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ان بچوں کے ساتھ زیادتی اس لیے کر رہے ہیں. وہ ایموشنلی تو بائی کرتے ہیں ہماری اس بات کو، بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہاں یار 20,000 کی وائرز لے لوں اور میں جاؤں اور میں 2,000 روپے ڈیلی کما لوں، بٹ دس از ناٹ پاسبل. جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر پائلٹ پروجیکٹ ہونا چاہیے. لائک ہم جو 3-4 ایکسپرٹس ڈسکشن کریں، اگلے ویک میں ہم اس کو ایک پائلٹ پروجیکٹ رن کریں نا. مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ 20,000 سے بزنس ہو سکتا ہے، میں 20,000 دیتا ہوں، بچے جائیں وہ ایکسپیریمنٹ کریں، ایک بچہ اس کی ویڈیو بنائے، اس کے 2 ہی پوائنٹ آئیں گے نا، یا پازیٹیو فیڈ بیک آئے گا یا نیگیٹو آئے گا. جو بھی آئے گا اس کو ریکارڈ کیا جائے، اس کے اوپر دوبارہ ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کو انالیسس کیا جائے کہ یار اس پورے سینیریو میں غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. کیا وائر خراب بنی ہے، پرچیزنگ مہنگی ہوئی ہے، یا میرے والی بات اس کی نیش مارکیٹ غلط ہے. اب وہ جو 20,000 کی وائر خریدنا چاہ رہا نا بچہ، وہ بزنس غلط نہیں ہے، وہ بالکل جس نے بھی بتایا وہ میں ٹوٹل ایگری کروں گا، وہ بزنس پرفیکٹ ہے، وہ بالکل وائر خریدے، وہ بزنس کرے. لیکن اس کی جو چیز مس ہو رہا نا، وہ سیلز ایکسپرٹ اس کو غلط گائیڈ کر رہا ہے. اس کو میرے حساب سے رائے صاحب جیسے کوئی چھوٹے گاؤں ہے نا سراؤنڈیڈ، راول پنڈی کے باہر کوہوٹا میں چلے جائیں، گجر خان چلے جائیں، جیلم چلے جائیں، یا ایون راول پنڈی کے اندر جو فیض آباد وغیرہ جہاں بس سٹینڈز ہیں، یا جیسے پیر ودائی سائڈ ہے، وہ بچہ وہی کیبل وائرز اگر لے کے اس بس سٹینڈ پہ کھڑا ہو جائے گا نا، تو آپ بلیو کریں گے اگر اس کے پاس 100 ہے نا، تو وہ منیمم 90 تو بیچ آئے گا. بیکاز وہاں کوئی بندہ آپ کی طرح میری طرح اگر کوئی بس پہ بھی بیٹھنے جا رہا ہے، وہاں 2 طرح کے، ایک لیبر ٹائپ لوگ ہوں گے، ایک لوور مڈل کلاس لوگ ہوں گے جن کے پاس 15,000 20,000 10,000 سے 30,000 کی بریکٹ کا فون ہوگا. وہ بندہ یہ 200-300 روپے والی وائر خریدے گا. اگر ایک بندہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی میں اسلام آباد کے کسی سگنل پہ کھڑا ہوا تو اس کے پاس آف کورس 2 لاکھ روپے سے اوپر کا فون ہوگا نا، مطلب 2 لاکھ کا ہوگا، 5 لاکھ کا ہوگا. تو وہ
5 लाख کے فون یا 2 لاکھ کے فون کے لیے وہ 300 روپے والی کیبل سے کبھی اپنا فون چارج نہیں کرے گا. بے شک وہ اوریجنل آپ اس کو ایپل کی بھی وہاں کھڑے ہو کے بیچنے جائیں گے نا, تو اس کی جو مینٹل, لائک میں ایز اے کنزیومر آپ کو بتا دوں, میں کبھی نہیں بائی کروں گا. کیوں؟ میرا ڈر کیا ہوگا, یار یہ لگانے سے میرا فون کی بیٹری نہ خراب ہو جائے. سو دس از اے مین کی فیکٹر ان اے سیلس. جب بھی بچہ کو سیلس کرے وہ 2 چیزوں کو دیکھے گا, یار اس کی کیپیسٹی کیا ہے, اس کی ٹریننگ کیا ہے, اور وہ جو پروڈکٹ بیچنے جا رہا ہے وہ پروڈکٹ کیا ہے. لائک کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ لوور لیول پہ بکنی ہوتی ہیں, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پروڈکٹ خراب ہوتی ہے, وہ ڈیزائن ہوئی ہوتی ہے لوور مڈل کلاس کے لیے. کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ لائک مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے لیے ڈیزائن ہوتی ہیں. کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو آپ کی ٹاپ 1 جو ٹیئر ہوتی ہے نا, اس مارکیٹ کے لیے بنی ہوتی ہے. تو سیلز میں سب سے پہلا تو جو مطلب فیکٹر ہونا چاہیے نا, وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی جو آڈینس ہے, جو ٹارگیٹ ہے نا, وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی جو بھی پروڈکٹ آپ بیچنے جا رہے ہو اس کے اوپر آپ کا ڈیپتھ نالج ہونا چاہیے. لائک آپ سے کوئی بھی اس کے بارے میں کویشچن پوچھتا ہے تو آپ آئیں بائیں شائیں نہیں ہونا چاہیے, آپ کرسٹل کلیئر اس کے فیکٹس جو بھی ہیں, لائک تھوڑے ہیں تو تھوڑے, زیادہ ہیں تو زیادہ, اس کے فیکٹس بتائیں اور اس کو سیل کریں. دوسری چیز ہوگی, تیسری جو سب سے مین چیز ہوتی ہے نا, کہ سیلز کے اندر ایکچولی فارمولا کیا ہے کہ 95% ریجیکشن ہوتی ہے. مطلب اگر میں 100 بندوں کو ایک سیل پچ کروں گا تو میرا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے, یار اس میں سے 5 بندے اگر میں اس کو لیڈ کو کنورٹ کر دوں انٹو سیل تو دیٹ از اے گڈ ٹارگیٹ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی یہ نہیں سکھایا جاتا ہمارے ہاں تھوڑا سا, تو ہمارے بچے کوئی 70 پہ تھک جائے گا, کوئی 50 پہ تھک جائے گا, کوئی 30 پہ تھک جائے گا جا کے, کیونکہ اس کا فنڈامنٹل جو اصول آف سیل ہے نا وہ مینٹلی کلیئر نہیں ہے کہ اس کو 100 لوگوں کو 100 کو پچ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یار اس کو سیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو میرے نظر میں جو میرے اپنے لائف کا ایکسپیرینس گزرا ہے, یہ 3 چیزیں اگر سمپل سی چھوٹی چھوٹی اگر ہم کریں تو وی کین بیکم اے ویری گڈ سیلس پرسن. جی آپ میرے جناب وہ کہتے ہیں تانگے والے کا برادری والا ہوتا ہے, تو میں بھی سیل والا ہوں, آپ بھی سیل والے ہیں. میں نے بڑے غور سے آپ کی بات چیت سنی ہے اور آپ نے بجا فرمایا ہے, بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ٹیمپرامنٹ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو وہ جو سیلز کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتی ہے, چیلنجنگ ہوتی ہے. وہ آرام کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے, اور وہ 10 لوگوں کو سیل کرنی ہے تو 10 کی اٹیمپٹ والے ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ 100 کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ہی اس میں سے 5 سے 10% لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیل میچور ہوتی ہے. شروع میں راجہ صاحب نے جو میرے انٹرویوز کیے تھے وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ, بالکل آپ نے جو باتیں کی ہیں اسی کے اوپر ہوئی تھی. ہم نے ایک پروجیکٹ پورا کیا تھا 5-6 ایپیسوڈز کا, جس کے اوپر ہم نے سیل سے ریلیٹڈ میٹرز کے اوپر ڈسکشن کی تھی تفصیل سے. اور اس میں ہم نے مین جو بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ سیل پروسیس کلوز کیسے ہوتا ہے, سیل کلوزنگ پروسیس کے نام سے. اس میں ہم نے سارا میکنزم بتایا تھا کہ A to Z جو سیل مین ہے اس کو پروسیس کیسے کرنا ہے, کیونکہ سیل والے کی بہت بڑی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس کو ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے سرٹن, کیونکہ اگر وہ نتائج نہیں لے کے آتا تو جتنی چاہے ایفرٹس کر رہا ہو اس سے اس کا امپلائر یا اس کی جیب جو ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتے, کیونکہ اس کو کچھ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے جس کے انگیز یا تنخواہ ملتی ہے اس کو یا کمیشن ملتی ہے. تو اس لیے اس کی یہ مجبوریاں ہوتی ہیں, اور اس کو بہترین طریقہ یہی ہے, بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ دھکے کھانے ہیں, یہ پروسیس سیکھنا ہے, اور جتنی جلدی سیکھ لے. ہمارے راجہ صاحب ہمیشہ اسی بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ جتنی جلدی انسان پریکٹیکل ہو جاتا ہے اتنا اس کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, جو ایکسپوئر ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے, اور اس میں ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک تو ان بلٹ ہے اور ایک دن بھر میں نہیں آتا, بلکہ اس میں بہت وقت لگتا ہے. میں شارٹ بات کروں گا, ٹائم ہمارا بہت کم ہے, کہ ایک خاتون ایک بہت بڑے پینٹر کے پاس جاتی ہے, وہ جو بنانے والے ہوتے ہیں کوئی ابسٹریکٹ آرٹ ٹائپ,
تو اس کو کہیں ملاقات ہو جاتی ہے, وہ ایک کاغذ اس کے آگے کرتا ہے, تو وہ مصروف اس کے اوپر کوئی 4 لائنیں ایسے ایسے کر کے 30 سیکنڈ کے اندر اس کو دے دیتے ہیں, اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ 50 لاکھ کی بکے گی. وہ بڑی حیران ہوتی ہے, لیکن وہ ایک نمائش میں بھیجتی ہے, تو وہاں جا کے وہ 50 لاکھ کی ہی بک جاتی ہے, تو پھر اور اس کو حیران ہوتی ہے, وہ آگے کہتی ہے یہ کیا. تو وہ ان کو فرماتے ہیں کہ آپ بھول گئی ہیں, دراصل وہ 30 سیکنڈ نہیں تھے, وہ 30 سال 30 سیکنڈ تھے. تو وہ 30 سال جو دھکے کھانے پڑتے ہیں اس بچے کو, پھر جا کے اس کو یہ سارے سٹیپس آتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. اور یہ ایسے زبانی تو آتے کوئی نہیں ہے, اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنا پڑتا ہے, منیر صاحب اور آپ ہم کی یہی کر اجازت سے سکتے نا ہیں جو ہم کر رہے ہیں. آپ کی اجازت سے نا میں یہاں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا جو میرا اپنا لائف کا ایکسپیرینس ہے. اس کا نا بہت آسان فارمولا ہے, بجائے کہ لائک مطلب وہ ہارڈ ورکنگ تو ہے ہی ہے جو آپ سادہ لفظ یوز کریں دھکے کھانا, اس کا ایک آلٹرنیٹ ایک نیا راستہ ہے. وہ یہ ہے کہ جو نئے لوگ سیلز میں آنا چاہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ شروع میں نا ایزی پروڈکٹس کو لائک بہت آسان ڈومین میں جائیں. اچھا, مارکیٹ میں نا 2 طرح کی پروڈکٹ 3 طرح کی ٹوٹل ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ جو بالکل جس کا کنزیومنگ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ لائک اوور فلو ہوتا ہے, وہ کسی کو بھی مطلب ہر بندے جس کو بھی آپ پچ کریں گے تو وہ بائر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسینٹیو کم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بہت آسان پروڈکٹ ہے, آپ نے 1000 کی بیچی تو اس کے پیچھے شاید آپ کو انسینٹیو 50 روپے ملے گا. شروع میں بچوں کو چاہیے کہ وہ رائٹ پروڈکٹ کی سیلز کا کام کریں. اس سے کیا ہوگا کہ بڑی آسانی سے کہ وہ کنزیومر آلریڈی وہ ڈھونڈ رہا ہوگا, تو انہوں نے جسٹ ایک برج کا کام کرنا ہے, وہ پچ کریں گے, وہ اسی ٹائم کنورٹ ٹو سیل ہو جائے گا. اس میں کیا ہوگا کہ نمبر آف سیلز ان کے زیادہ ہوں گے, اور جو مارجن آف انسینٹیو ہوگا نا وہ تھوڑا ہوگا. جس کمپنی کی پروڈکٹ آلریڈی ہٹ ہے تو وہ بہت بڑا انسینٹیو نہیں دیتا, لیکن اس کا فائدہ سائیکولوجیکلی کیا ہوگا کہ وہ بچہ جب روز 10 یا 15 یونٹ سیل کرے گا کسی بھی چیز کے, تو وہ اس کو ہے نا ایک جو مزہ آف سکسیس ہے وہ اس کو آنا شروع ہو جائے گا. وہ ریجیکشن جو ہوتی ہے نا انسان کو توڑ دیتی ہے. وہ آپ کو مجھے کسی کو بھی کسی بھی ایج میں جب ہم ریجیکٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنے اس آئیڈیا کو نا بعض دفعہ اسکپ کر دیتے ہیں. میں نے جیسے رائے صاحب سے 1 سال پہلے جب ملاقات ہوئی نا, تو میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ یار میں نے ایک انکوبیشن بزنس انکوبیشن اس طرح کا بنانا ہے کہ جس کے اندر نا A to Z ہر چیز کی ایگزیکیوشن پرفیکٹ ہو. یہ نہ ہو کہ میں آؤں اپنی ویڈیو بیچوں, کورس بیچ دوں, دنیا مجھے سنی جائے, واہ واہ کر لے, لیکن ان کو زندگی میں کوئی فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ جو 20,000 والا وہ 20 پہ ہی رہ جائے, جو 30,000 والا وہ بیچارہ 30 پہ ہی رہ جائے. تو ہم نے منیر صاحب کیا کیا, مجھے 1.5 سال لگا, میں 1.5 سال سے آف سکرین ہوں. لائک میں کبھی آپ لوگوں نے مجھے سکرین پہ نہیں رائے صاحب, اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جب میرے آپ آفس آئے تھے اور میں نے آپ سے ایک ہی بات کی تھی. میں نے کہا رائے صاحب میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ پائن تاڑے کو گڈی کیڑی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ 50 لاکھ کی گاڑی پہ نہیں ہے تو میں کہ اس کے جتیاں نہ لا کے تو اس کے مینٹور کو پہلے مارو کہ بھائی تو کس چیز کی مینٹورنگ اس کی کر رہا ہے, کہ یہ تو بیچارہ موٹر سائیکل پہ ہی آج بھی ویسے ہی جیسے تھا. مجھے بڑے لوگوں نے ڈسکس بھی کیا, بڑوں نے کہا رشید صاحب یہ باتیں امریکہ میں اچھی لگتی ہیں, آسٹریلیا میں اچھی لگتی ہیں, یہاں لوگ کام نہیں کرتے. میں نے کہا جی یہ نہیں ہے. تو ہم نے اب کیا کیا منیر بھائی کہ ہم نے پورا یہ جہاں میں ابھی بیٹھا ہوں نا, ابھی میں دن رات اس کا کام کرواتا ہوں, مطلب میں شیو کے بھی ٹائم نہیں مجھے مل رہا ہے. ہم نے پورا اسلام آباد میں انکوبیشن بنایا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ساتھ میں اس کے ایک پوری پروڈکشن سیٹ اپ بنایا جس میں ہمیں 10 مہینے لگے, جہاں پہ پروڈکٹ پروڈیوس ہوتی ہیں اسٹیپ 1 میں. پھر ہم نے ایک ایکو سسٹم بنایا, اس میں پہلے 2 لوگوں کو ٹرین کیا, ان کے نیچے 4, پھر ان کے نیچے 8, پھر ان کے نیچے 16. تو ابھی 32 لوگوں کی اپنی ان ہاؤس پروڈکشن کی ٹیم بنائی. ٹھیک ہے, اب یہ 32 آگے چل کے 3200 کو ٹرین کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو 32 بہت لوگ ہیں زبردست, یہ بہت زبردست. بہت اچھا پیسہ بنا رہے. اور یہ 32 لوگ پتہ کون ہے سر, 5 کلاس بھی ان میں سے کوئی پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو میرے پہلے 2 لوگ تھے ان کی منتھلی انکم 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے وداؤٹ ایجوکیشن. ٹھیک ہے, اچھا دوسری ٹرم میں کیا بنایا, دوسری ٹرم میں ہم نے پھر سیلز کی ٹیم ایک ڈیولپ کی, وہ بھی 2 لوگوں سے شروع کی, ان کے نیچے پھر 2 4 ہوئے, پھر 4 کے نیچے ابھی وہ 8 تک پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ بھی مہینے کے پیسے بنا رہے ہیں, لائک کوئی 4 لاکھ بنا رہا ہے, کوئی 5 لاکھ بنا رہا ہے. تو جب وہ پیسہ بنا رہے ہیں, گورو سے ٹریننگ لے رہے ہیں, تو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے, وہ جینوئن مینٹورز ہیں بیکاز انہوں نے کر کے دکھا لیا. تیسرے فیز میں اب ہم آئے ہیں جہاں پہ ہم نے پورا آفس اسپیس اور یہ پورا ڈیجیٹل ایک اس کے اندر اسٹوڈیو
اس کے اندر یہ 10-15 ورک اسٹیشنز پورا ایک انوائرمنٹ بنایا ہے, اور ٹوٹل اسپانسرز میری کمپنی نے کیا ہے یا میرے جو آسٹریلین دوست ہیں انہوں لوگوں نے کیا ہے. اب ہم لیں گے آپ کے جیسے لوگوں کی سر خدمات, اور وہ بچے جو جن کو آپ سمجھتے کہ ہاں یار یہ, کیونکہ ہمارے پاس نا لمیٹڈ آپشنز ہیں, ہم شروع میں 25-30 لوگ صرف لیں گے, کوئی ہم کورس نہیں بیچنے جا رہے اپنا راجہ بھائی, کوئی چیز نہیں, فری آف کاسٹ ہوگا. مطلب اگر کوئی بچہ آؤٹ آف اسٹیشن سے, ابھی شروع میں ہم لوکل لے رہے ہیں کیونکہ ریزیڈینشیل ایکسپینسز ہم نہیں کریں گے, ہم صرف آفس ایکسپینس بیئر کر رہے ہیں. اب ہوا کیا رائے صاحب, آپ کو یاد ہے میرے ورڈز, میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ایک بزنس ہونا چاہیے, وہ پیسہ جنریٹ کرے, وہ پیسہ پھر لوگوں پہ لگے. میں اپنی جیب سے کیوں لگاؤں گا, یا آپ یا منیر بھائی کتنا ہی کر لیں گے, آپ لوگ 1 لاکھ لگا لو گے, مہینے کا 2 لگا لو گے, اتنے لوگوں کو تو آپ فیڈ نہیں کر سکتے. پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے مینٹورز ہیں نا وہ خود پیسہ کمانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اور کما بھی ان لوگوں سے رہے ہیں کہ جن بیچاروں کی کمانے کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ان کے پاس جو کچھ ہے ماں باپ سے لیتے ہیں, دائیں بائیں سے لیتے ہیں, وہ اس امید سے پیسہ لگا دیتے ہیں کہ ہم کوئی امیزون پہ ٹریڈنگ کرنا شروع ہو جائیں گے, ہمارے پاس ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے, فلانا ہونا شروع ہو جائے گا. سو اصل جو 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 حل ہے نا مسئلے کا, وہ سر یہ ہے کہ نمبر 1 پروڈکٹ ہو. آپ لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو جینون بزنس مین ہے پاکستان میں, جن کے پاس جینون پروڈکٹ ہے, ان کے پاس جائیں, ان سے ریکویسٹ کریں, ان سے ملیں, انہیں کہ سر ہمارا یہ ایک مشن ہے, تو آپ ہمیں زیادہ نہیں تو 5% اپنی جو پروڈکٹ ہے نا اس کے اوپر, لائک اگر آپ 10% کمیشن دے رہے ہو تو ہمارے بچے ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں ان کو یار آپ 15% دے دو. تو وہ ایک ملینئر بندہ, تو اس کو کیا فرق پڑے گا, وہ کہے کہ ٹھیک ہے یار کر لو. پھر ان کو جوڑیں اس بزنس مین کے ساتھ جو ایکچولی بزنس مین ہے. جیسے منیر بھائی کارپوریٹ میں ٹریننگ دے رہے ہیں نا, تو ان جیسے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں, پھر یہ کارپوریٹ ورلڈ میں ان بچوں کو انٹروڈیوس کروائیں, پھر آپ کا ایکو سسٹم بالکل سموتھلی چلے گا. میں تو سر پتہ نہیں میری اب اللہ جانتا ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے ناکام, لیکن میں تو اپنا ایک راستہ بنا کے تو اس پہ لگا ہوا ہوں. میرا خیال ہے میں اوور ٹو راجہ صاحب کرنا چاہیے, وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے. صاحب آپ کا مائک شاید بند ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی, تو میں جیسے رشید صاحب کو جانتا ہوں, بڑے ماشاءاللہ کیلکولیٹڈ اور بڑے پیشنیٹ آدمی ہیں, یہ یقیناً کامیاب ہوں گے, اور اتنے بڑے سیٹ اپ کو چلانے, بنانے, پلاننگ کرنے اور پھر کامیاب بنانے پر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور انشاءاللہ اگر آپ دعوت دیں گے تو کسی دن دیکھنے بھی ضرور آ جاؤں گا. اور باقی جو ہے یہ اصل میں جو ہمارا اوور آل نظام ہے, وہ پھر سیاست پہ بات آ جاتی ہے کہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے, حکومت نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, وہ نہیں کر رہے. پھر معاشرے کے جو وڈیرے ہوتے ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے. وہ وڈیرے جو ہیں وہ اس وقت 2 میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے دماغ بھی دیا, صلاحیتیں بھی دی ہیں اور کچھ ریسورسز بھی دی ہیں. اب وہ جو ہیں وہ اپنے طور پر وہ کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے نوجوانوں کو راہ راست پہ لانا ہے. ہماری یونیورسٹیاں کچھ نہیں کریں گی. مجھے پورا یقین ہے کہ جو 2 شخصیات میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, محترم منیر حسین دگل صاحب اور محترم عبدالرشید صاحب, اگر کوئی بھی نوجوان 6 مہینے کے لیے ہم ان کو دے دیں تو وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں رہے گا. وہ بزنس کرنا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھ جائے گا. تو یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے, اور اس کے لیے انکیوبیٹر بنانے والے جو ہیں, جو اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہیں اور اپنے پروجیکٹس کو لے کے آگے جا رہے ہیں, ایک ٹیمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یہ تو بہت ہی ایفیکٹو ہے, بہت ہی زبردست قابل تحسین عمل ہے. تو آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دونوں اگر مناسب سمجھیں تو ہم اگلے 2-3 سیشن اس کے اوپر کریں اور کھل کے بات کریں. ہو سکتا ہے ہمیں اس سے کوئی پرافٹ نہیں لینا, کوئی ویورشپ نہیں لینی, کوئی کریڈٹ نہیں لینا, ہمیں صرف یہ
सहूलत चाहिए, ये यकीन चाहिए कि इससे मेरी कौम के नौजवानों का कुछ भला हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा रहेगा। आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, हम इसके ऊपर कर सकते हैं। और जहाँ से हमने बात शुरू की थी, प्रोग्राम जब हमने आम इंसान का शुरू किया था, तो हमने बात ये की थी कि हम ये प्रोग्राम आम इंसान के फायदे के लिए कर रहे हैं, जिनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो भारी फीसेस अदा करके कोई कोचिंग लें, कोई ट्रेनिंग सेशंस लें, क्योंकि डेफिनेटली वो हाईली पेड होते हैं, तो वो मुश्किल होते हैं आम इंसान के लिए। तो हमारा ये प्रोग्राम तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है। इवन दैट कि अगर उनको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी कमेंट्स करके हमें वो बता सकते हैं। और हमने जो सीखा डेफिनेटली अपने बड़ों से, वो हम अपने छोटों को सिखाने के लिए तैयार हैं। जो भी हम उस पे राय उनको दे सकते हैं अपनी नाक़िस अक्ल के मुताबिक, वो ज़रूर इंशाल्लाह देंगे और उससे उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर अगर हम प्रोग्राम मज़ीद 2-3 कर लेते हैं और रशीद साहब भी हमारे साथ देते हैं, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम होगा उन लोगों के लिए जो हमें ऑनलाइन बैठकर सुनते हैं। जी राय साहब रशीद और साहब। मुनीर साहब, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और बल्कि ये चीज़ें बन गई हैं, आप दोनों को मेरी तरफ से वेलकम है। आप जब भी इस्लामाबाद आना चाहे मुनीर भाई, आप आए यहाँ पे, हम आपके लिए सेशन कंडक्ट करेंगे। मैंने बड़ा सिंपल किया रहा है सर, कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं मुनीर भाई। मैंने किया क्या कि मैंने अपनी टीम, जो मेरी फाइनेंस की टीम है, उनसे बैठ के ना इसका पूरा प्रोजेक्ट का प्लान बनवाया कि यार अगर 20 लोगों से आप शुरू करते हो तो पर बच्चा एक्सपेंस क्या है, इसका ऑफिस का एक्सपेंस क्या होगा, सारे एक्सपेंसेस निकालो। जब उन्होंने निकाले तो मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर करो। 1 ईयर किया कि यार ये पैसे बनते हैं। मैंने कहा नो इशू। अच्छा, अब उसके लिए क्या किया कि मैंने अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेरा चूँकि सेल्स का बिजनेस भी है और मेरे 1-2 सोशल इवेंट्स उधर बहुत बड़े होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो वहाँ जो हमारे स्पॉन्सर्स थे उनको मैंने अटैच किया कि यार ये हम पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, इससे हम एक फ़ोर्स क्रिएट करेंगे, वो फोर्स आपके बिजनेसेस को जाके सर्विस दे देगी। तो उनने कहा यार रशीद भाई अगर ये फोर्स बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में कोई भी इंक्यूबेशन, कोई भी ट्रेनिंग स्कूल, कोई भी, मतलब मैं एक तो माजरत के साथ मैं किसी को वो नहीं करना चाह रहा, सारे बहुत अपनी कैपेसिटी में अच्छा कर रहे होंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रोडक्ट नहीं को बना पा रहा, वो बच्चा नहीं बना पा रहा जो यहाँ बैठ के यूएसए को सर्व कर सके, मेरी कंपनी को सर्व कर सके। तो मुझे सुबह 5 वीडियो एडिटर चाहिए, मुझे आप लोग दे दें, ठीक है, मैं 1 लाख सैलरी पे सुबह ही रख लेता हूँ। नहीं है आपके पास, 5 भी नहीं होने, ठीक है, मुझे 5 बंदे सेल्स के दे दें जिनको मैं सुबह 50 लाख के प्रोडक्ट देता हूँ, वो जाएं बेचें। नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ हुआ राजा भाई कि जो प्रोड्यूस करने वाले हैं ना, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे उस स्टैंडर्ड की कि जो किसी बिजनेस को, किसी कॉर्पोरेट को या किसी जगह पे सिर्फ बिजनेसमैन ने तो ये देखना है मैं लाख लगाऊंगा यार, मुझे 1,25,000 कमा के दे सकते हो। वो बच्चा बेचारा सदमे में चला जाता है कि यार उसको पता ही नहीं है कि यार मैं किसी से कमा के दे भी सकता हूँ। तो जो फैक्टर है ना, एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले एक सेकंड कैंडली, मेरे सिस्टम की बैटरी बिल्कुल एंड हो गई है, तो मैं किसी वक्त भी क्विट कर जाऊंगा। तो मैंने कहा आपको जी बता दूं कि ये मेरे साथ एक जी। प्रॉब्लम है तो छोटा सा। मुनीर भाई तो अगर यहाँ मैं पे जो क्विट है ना, कर दूं तो आप कैरी मेरे ऑन एंड से, कीजिए। मुनीर भाई जो मेरे एंड से आप दोनों को जो सपोर्ट मिलेगा ना, आप लोग मेरे से बेहतर हैं वर्बली, ठीक है, मैं उतना सोशल आदमी नहीं हूँ, सोशली शायद उतना अच्छा भी नहीं हूँ, मैं प्योर बिजनेसमैन आदमी हूँ ना। तो मेरे से आपको क्या मिलेगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप मेरे से सपोर्ट लें, उसकी स्ट्रक्चर चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए, जो भी इवेंट आप लोगों ने डिज़ाइन करना है, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। आप ये करें कि जो आपको फॉलो कर रहे हैं लोग, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, घर में बैठी कोई बच्ची है, शुरू में 10 बच्चे सिर्फ लें, पूरे पाकिस्तान को हम नहीं ठीक कर सकते, मैं तो कम अज़ कम मेरी कैपेसिटी नहीं है, 10 बच्चे लें सिर्फ। राजा साहब 6 महीने बहुत दूर है, सिर्फ 4 वीक उन बच्चों को आप पकड़ लें, ठीक है, 4 वीक के बाद उनको ऑन एयर लाने की हिम्मत रखें, उनकी वीडियो बनाएं, ठीक है, जी वो बिल्कुल बच्चे ठीक। बताएं आके कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आया है, या वो 30,000 वाले 30,000 के अगर हैं, तो फिर हमें ये कोई हक नहीं है कि हम लोगों का इस तरह के टाइम ज़ाया करें और अपना उनको लेक्चर दें और वो करें। तो ये रहा सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले बंदे हैं जिनको मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, मैंने कल एक पोस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के फजल से ये मुकम्मल हर सेटअप यहाँ लग चुका हुआ इस्लामाबाद में। तो अब आप वेरी गुड। जिस दिन भी आप कंफर्टेबल, आप तशरीफ़ लाइएगा और इसको सारे को देखें, बैठें, करें जैसे करना।
بالکل صحیح ہے، پلان کر لیتے ہیں کسی دن جو ہے وہ، بلکہ جب آپ کا ادھر جانے کا پروگرام ہو، آپ ڈیلی جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے آپ کا؟ نہیں میں نے یہ ادھر بنا دیا نا، گیگا مال کے سامنے بنا دیا ہے بالکل. اچھا یہیں پہ بنا لیا ہے؟ ہاں اچھا ہاں، اصل میں یہ گیگا مال سب سے مشورہ کیا تو یہ اپروچ والی جگہ ہے، یہاں پہ نا لائک لوکل ٹرانسپورٹیشن ہر چیز اویلیبل ہے. ہاں ہاں ہاں، میں نے یہ بھی سوچا کہ یار ایسی جگہ بھی نہ ہو جہاں بچوں کے لیے آنا جانا مشکل ہو، تو اب یہ ادھر ٹھیک ہے. ٹی چوک سے بھی اور ادھر رواس والی سائڈ سے بھی اور ادھر کچہری والی سائڈ سے بھی نا لوکل ٹرانسپورٹ بھی یہاں اویلیبل ہے. تو اس لیے وہ ہم نے جو اس کو جس آفس میں نے آپ سے ملاقات کی تھی، یہ اسی آفس میں بنایا؟ نہیں اس کے لیے میں نے پورا سیپریٹ ایک پورا سیٹ اپ بنایا جی. اوکے. ہاں یہ اس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پورا مکمل ایک بزنس انکوبیشن بنایا جی. ٹھیک ہے. اس میں وہاں پہ آپ کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سر، پیسے کمانا سکھا رہے ہیں لوگوں کو. اچھا، یعنی یہ تو پھر آ کے ہی پورا دیکھنا پڑے گا کہ پیسے مطلب. سر دو چیزیں کر رہا ہوں جی، ایک پروڈکٹ نالج دے رہا ہوں لوگوں کو، جو لوگ ٹھیک ہے. آلریڈی بزنس کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ لیں گے. 3 ہم بزنسز لیں گے جن کا مائکرو لیول پہ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کا بزنس ہے، وہ ہم 3 بزنس لیں گے اسٹیپ 1 میں. ٹھیک ہے جی. اچھا ان کے ساتھ ہم ان کو 1 مہینہ، ہماری پوری ٹیم ہے یہاں سے بھی اور زوم سے آسٹریلین ہے سیلز کے جو ایکسپرٹ ہیں گورے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی ان کو ٹریننگز دیں گے. 1 مہینے کے بعد ہم ان میں سے اگر تینوں ہوئے تو تینوں بزنسز میں انویسٹمنٹ کریں گے خود اپنی، اور اگر ہمیں لگا نہیں اس میں سے 2 وہ ٹریننگ لے چکے ہیں یا اس قابل ہو چکے ہیں، اگر ایک ہوا تو ایک جو اس میں سے اس کرائٹیریا کو میٹ کرے گا ان کو پھر ہم رائے صاحب انویسٹمنٹ دیں گے. ٹھیک ہے، شروع میں ہم 1 ملین دیں گے، تینوں کو 1 ملین دیں گے، وہ اپنا اور بوسٹ کریں گے. پھر 2 مہینے ان کو مزید وہ اس 1 ملین سے بزنس کریں گے، ہم اس میں سے کچھ نہیں لیں گے 2 مہینے، اور وہ بوسٹ اپ کریں گے. ساتھ کنٹینیو ٹریننگ کانٹریکٹ ہوگا جس میں وہ ٹریننگ لیتے رہیں گے. 2 مہینوں کے بعد اگر وہ ٹریننگ میٹ کرتے ہیں اور وہ ٹارگیٹ جیسے منیر صاحب نے بتایا اچیو کرتے ہیں تو پھر مزید ان کو 2 ملین اور انویسٹمنٹ دی جائے گی. تو ان 3 بزنسز کو ایک پورا سال ہم ہر 3 مہینوں کے بعد 1 ملین 2 ملین انویسٹمنٹ کرتے جائیں گے، اور یہ جو بزنسز ہوں گے سال کے بعد آپ سمجھیں کہ 5 سے 6 کروڑ روپے کا ایک بزنس ان میں سے ہی بن جائے گا. اور پلس میں وہ کیا ہوگا، کچھ پرسنٹیج ہوگا جو بزنس انکوبیشن کو واپس دیتا جائے گا اور وہ ان بچوں پہ لگتا جائے گا. اس سے نئی کھیپ بھی تیار ہوتی جائے گی آپ کی؟ جی نئی کھیپ. اور نئی کھیپ کے لیے ہم نے علیحدہ سے بجٹ رکھ لیا ہوا ہے، اس میں ہم 100 بچے لے رہے ہیں آن لائن اور 25 بچے لے رہے ہیں فزیکل، اور ان بچوں کی ٹریننگ ہوگی 1 مہینہ، اور یہ بھی نان پیڈ ہوگی، انہوں نے کوئی فیس نہیں دینی، کوئی کورس نہیں بائی کرنا، اس کا بھی سارا ایکسپینس جو ہے نا ہمارا بزنس انکوبیشن بیئر کرے گا. اور 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد وہ سارے بچے فیلڈ میں مختلف جو مطلب ہمارے ایسوسیٹ کمپنیز ہیں یا دوسرے مارکیٹ کے لوگ ہیں ان کو دے دیے جائیں گے، ان کے لیے وہ کام کریں گے. پھر اگلے مہینے نئے بچے لے لیں گے. ٹھیک ہے رشید بھائی، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں وزٹ کروں گا، فون کر کے آؤں گا جی اور شور آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور پورا سیٹ اپ دیکھیں گے، شور. اور جو ہمارا تعاون ہو سکا ہم اپنا انپٹ ضرور دیں گے. آپ اسے بس آپ ڈیجیٹل سائٹ کو سر آپ آئیں، اس کو ہیڈ کریں، اس کو چلائیں یہاں بیٹھ کے. آپ کی آواز جو بھی آپ کی تعلیم ہے ماشاءاللہ سے آپ بڑے ایک جینٹل پرسن ہے، اور میں مطلب بہت زیادہ آپ سے یہ نہیں کہ آپ کی خوش آمد، آپ سے بہت امپریس ہوں. مطلب آپ بہت نیٹ کلین آدمی ہیں، تو آپ جیسے لوگوں کی رہنمائی نا ضرورت ہے لوگوں کو، تو وہ آپ اپنے بہت حصے کا شکریہ آپ کا. کریں، آپ اپنے حصے کا کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ. اوکے رائے سر، اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. دوستو آج کا شو آپ نے دیکھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ شو بھی پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے یا ہماری کسی بات پہ غصہ آیا ہے، کوئی ہم نے غلط بات کی ہے تو کریکشن کیجیے گا. ہمارے کامنٹ سیکشن میں آپ کی حاضری ہونی چاہیے، آپ کی رائے شمار انشاءاللہ ہوگی اور اس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. اپنا سارے پاکستان کا تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. رب رکھا پاکستان زندہ باد.